बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इंतहाई कम्पैक्ट अंदाज में करूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब की कल मौत की अफवाह किसने फैलाई, ठीक है। दूसरा, इस पे बात करनी है कि जिसको PTI वाले मकसूद चपरासी कहते हैं वो फ़ौत हो गए हैं, मलिक मकसूद अहमद साहब, और कल उनकी तदफीन भी हो गई है। उस सिलसिले में बात करनी है, उनकी मौत को किस तरीके से उस पर सियासत की गई, उससे पहले भी बहुत सारी बातें की गई। तीसरी स्टोरी मैंने शेयर करनी है आपके साथ कि रूस के कौंसलर जनरल यानी सफारतकार ने, उसके सफ़ीर ने ख़ान साहब को, इमरान ख़ान साहब को झूठा करार दे दिया है। ये इस पे भी बात करनी है। और फिर साथ इस पे भी बात करनी है जनाब कि ये खैबर पख्तूनख्वा में अब हेलीकॉप्टर हर कोई इस्तेमाल कर सकेगा, इस पे भी बात करनी है। ये भी माशाल्लाह तब्दीली सरकार का बड़ा कारनामा है। और फिर आखिर पे 5वीं स्टोरी ये करनी है कि तहरीक इंसाफ ने अपने आखिरी साल में कितने अरब रुपए के मीडिया इश्तिहारात दिए, इस पर भी बात करेंगे। इंतहाई अहम बातें हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक अफवाह हुई कि जनाब उनकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अच्छा बहुत बड़े बड़े अकाउंट से हुई, फिर इंडिया में भी हुई ये बातें, इंडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे, मुख्तलिफ़ ट्विटर हैंडल पे, यहाँ पर पाकिस्तान में भी, और ये सारा कुछ। बाद में उनकी अपनी फैमिली ने एक ट्वीट किया और कहा कि ही इज़ नॉट ऑन द वेंटिलेटर। कहा गया ना, हमें तो ये बताया गया कि वो वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी। और फिर कुछ ने लिखा कि उनकी क्लिनिकल मौत तो हो चुकी है, अलबत्ता उनका वो दीदार भी करा दिया गया है उनकी फैमिली और करीबी लोगों को, और इस वजह से उनकी अब वो डेथ डिक्लेयर करना बाकी है। तो यहाँ तक भी कहा गया। और फिर उसके बाद जनाब उनकी फैमिली ने उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और मैसेज फ्राम द फैमिली में लिखा कि ही इज़ नॉट ऑन द वेंटिलेटर, ही हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द लास्ट 3 वीक्स ड्यू टू अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिज एलमेंट। और बीमारी का नाम लिखा, पता नहीं कि एमिलॉइडेसिस है क्या है, इसको शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट स्टेज वेयर रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल एंड आर्गन्स आर मेल फंक्शनिंग, प्रे फॉर ईज़ इन हिज लाइफ डेली लिविंग। तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 हफ्तों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमार हैं, हस्पताल में दाखिल हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। रिकवरी इस सूरत में बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके तमाम अज्जा जो है ना वो काम करना छोड़ गए हैं। उनके लिए दुआओं की अपील भी की है उनकी फैमिली ने, और इस तरीके से हम जो है ये सूरत हाल है, ठीक है। तो अब ये क्यों अफवाह फैलाई गई? क्या ये गलतफहमी की बुनियाद पे थी? क्या किसी और ख़बर को छुपाने की बुनियाद पे थी? क्या था इसमें सूरत हाल? कंडीशन उनकी वाकई क्रिटिकल है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, अब ये डॉक्टर्स जानते हैं, मैं बल्कि ये भी क्वेश्चन कर लूँ कि क्या इस बीमारी का वाकई एड्स से ताल्लुक़ है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, हो सकता है उन्होंने कोई किसी गुस्से की बुनियाद पे कहा हो। ये बीमारी है, मैं स्पेलिंग कर देता हूँ चूँकि बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहबान भी हैं। AMYLOIDOSIS, एमिलॉइडोसिस, ठीक है। तो ये क्या है, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूँ या नहीं। तो क्या ये वाकई एड्स की वजह से होती है, या एड्स जो है, एड्स इसकी जो वो है सूरत हाल, ये वन ऑफ द काजेज़ हो गई या कुछ भी हो गया, तो इस हवाले से, ठीक है। तो ये अब इसमें देखना होगा कि क्या है। तो बहरहाल किसी की ना बीमारी पे खुश होना चाहिए, ना किसी की मौत पे खुश होना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ये इस तरीके से। तो लेकिन एक ट्वीट है, मैं ये जल्दी पढ़ के तो अगले इस पे आता हूँ, और वो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट किया आज तकरीबन कोई 10:30 बजे। जनरल मुशर्रफ की ख़राब सेहत के पेश नज़र उनको वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाक़ियात को इस सिलसिले में माने नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे और वो उम्र के इस हिस्से में वक़ार के साथ अपना वक्त गुजार सकें। माशाअल्लाह, ये वो ट्वीट है। हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और लेकिन बात ये है कि ये क्या सूरत हाल है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ये भी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि जी अगर जनरल फैज़ साहब का भी नाम आता है हम उसको भी कंसिडर करेंगे आर्मी चीफ़ के हवाले से, और अब ये मुशर्रफ साहब के हवाले से भी किया है।
تو ماشاءاللہ اگر یہ تبدیلی آ گئی اخلاقیات میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ نظریہ ضرورت کے پیش نظر کوئی تبدیلی ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں پھر بھی اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی نظریہ ضرورت کے پیش نظر آپ چلتے رہیں اور آپ کو کوئی چلنے بھی دیں، کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اپنا شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے عدالت میں پیش ہوئے۔ آج بھی وہ شہباز شریف صاحب اپنے وکیل کے دلائل کے بعد روسٹرم پہ بھی آئے، فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، مطلب ملک کا وزیر اعظم روز جا رہا ہے، روسٹرم پہ پیش ہو رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا، نہ اس کو سزا دی جا رہی ہے نہ اس کو بری کیا جا رہا ہے۔ ہم تو کسی کی ترجمانی نہیں کر رہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا دیں بھائی، کیا 2 سالوں سے لٹکایا ہوا ہے کیس کو، اور پچھلے 1.5 سال سے زیادہ، پونے 2 سال جب ان پہ کیس بنا تو اس سے آنورڈ تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو دن رات ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو سزا دلوائی جائے، اور آخری 3-4 مہینوں میں تو انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ ان کو سزا ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے بن جانا ہے میری جگہ پہ۔ وہ کوئی ثبوت نہیں ملے کسی قسم کے۔ آج بھی وہ روسٹرم پہ جا کے کہتے ہیں جناب یہ وہی کیس تھا جہاں پہ مجھے بیل دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے باعزت طریقے سے، اور پھر اس کے بعد برطانیہ میں بھیجا، وہاں سے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں پر یہ نیب میں بھی وہی کیس ہے، میں نہ رمضان شوگر مل میں نہ کسی اور شوگر مل میں، میرے شیئر بھی نہیں ہیں، میں مالک بھی نہیں ہوں، صرف میں ڈائریکٹر ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم، ہر 10ویں روز بعد وہ جاتے ہیں روسٹرم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی صفائیاں پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں، اور خیر سے ماشاءاللہ وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے، میرا خیال ہے یہ کیس کو کچھ خفیہ ہاتھ مکانا ہی نہیں چاہتے، یہ اسی طرح سے لٹکانا چاہتے ہیں تاکہ کیس لٹکا رہے گا، کیسز رہیں گے، تبھی تو کوئی بلیک میل ہو سکے گا نا۔ میں تو کھلی ڈلی بات کرتا ہوں، مجھے تو کوئی وہ کسی کا خوف ہے نہیں، تو وہ الحمدللہ، تو اس وجہ سے تاکہ یہ کیس لٹکا رہے، تاکہ اسی طریقے سے بلیک میلنگ ہوتی رہے۔ اگر یہ کیس کوئی ادھر یا ادھر ہو گیا کہیں نہ کہیں ایک طرف، تو پھر تو ختم ہی ہو جاتی ہے نا بات، پھر تو گڑبڑ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور ثبوت ہے کوئی نہیں۔ پچھلی دفعہ اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کے کیس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارے کے سارے مل کے اجتماعی طور پہ اچھے بچے بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھ نوٹیفیکیشن بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے، اور پھر بھی اللہ کرے کہ ان کی یہ مدت بھی ان کو پوری کرنے دی جائے اور سکون سے کوئی کام بھی کرنے دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی قصور ہے تو ان کو سزا دیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کو بری کریں، تاکہ ٹک کے کوئی عوام کے لیے وہ کام تو کریں بیچارے۔ اس طریقے سے کیا ہے، ہر 10ویں دن ان کو لٹکایا جاتا ہے، جاؤ جی، اور میڈیا ٹرائل بھی کیا جاتا ہے، اور مخالفین کو بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور سارا اس طریقے سے آ جائیں جناب یہ مقصود چپڑاسی جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک مقصود چپڑاسی ان کو کہا ہے پی ٹی آئی والوں نے، ملک مقصود احمد ان کا نام ہے، اور جس طریقے سے کہا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کو 3 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ آئی ہے، اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ کل انہوں نے سنا ہے کہ میڈیا والوں کو گالیاں دے کے بھگا دیا ہے، جنازے کی کوریج بھی نہیں کرنے دی، کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ میڈیا بھی جو ہے نا، یہ نو ڈاؤٹ میں اسی میڈیا کا ہی حصہ ہوں، لیکن یہ اپنی ریٹنگ کے خاطر ہم کس حد تک گر جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دہی اس کی دینی پڑے گی۔ یہ بالکل اپنی ریٹنگ کی خاطر نہ کسی کی عزت کو دیکھا، نہ کسی کے درد کو دیکھا، کسی طریقے سے بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جناب، کیونکہ جو سیاسی جماعت ہے نا، تحریک انصاف اور یوتھ ہی ہے، وہ تو ویسے ہی غلیظ ہیں، ان کے تو ذہنیت ہے ہی کوئی نہیں، یہاں سے کھوپڑی خالی ہے، صرف گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے تو ویسے ہی وہ کرنی ہے سیاست۔ کوئی اور سیاسی جماعت بھی ہے، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مقصود چپڑاسی کر کے 2 سال تک رگڑتے رہے جناب، ایک چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب وہاں وہ فوت ہوئے ہیں دبئی میں، دبئی کی ایڈمنسٹریشن نے، دبئی نے، ان کی حکومت نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ ان کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ نیچرل ہے،
وہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے، وہ طبعی موت ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پھر بھی اس کے باوجود بھی شک کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں مقصود تو پھر عامر لیاقت صاحب کے بارے میں بھی شک کیا جائے گا، پھر بہت سارے اور کے بارے میں، قندیل بلوچ کے بارے میں بھی، پھر اس کے بعد دوسروں کے بارے میں بھی، وقار سیٹھ صاحب کے بارے میں بھی، پھر خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بھی، پھر ارشد ملک صاحب کے بارے میں بھی، بہت ساروں کے بارے میں اسی طریقے سے، تو پھر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا، پھر تو حکیم سعید سے لے کر اور کہاں کہاں کس کس کی جو ہے نا سامنے آئے گا، سارا کچھ پلاننگ اور پری پلانڈ اور سارا کچھ سازش سامنے آئے گی۔ تو یہ ان کے اپنے کزن ہیں جناب، یہ ذرا سن لیں، یہ مقصود احمد صاحب کے، یا جن کو آپ وہ مقصود چپڑاسی کہا جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ سٹوری پہ آتا ہوں۔ یہ ان کی ذرا بات سن لیں، کتنے دکھ کا مقام ہے کہ یہ ان کے کزن ہے، غالباً اصغر امان صاحب ان کا نام ہے یا کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا آپ سن لیجیے۔ جب مقصود کا پتہ ہی نہیں ان کو وہ کون ہے، اگر میرے 5 بھائی ہیں تو ایک بھائی کے پاس 4 ملازم، مجھے تو نہیں پتا کہ کون کون سے ملازم، کیا نام ہے ان کا، لہٰذا جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اور میں خاص کر ان 3 آدمی کو، ایک فواد چودھری، ایک شہباز گل اور عمران خان، ان کی اپنی زبان نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چپڑاسی، ہم کتب شیوان ہیں، ہم چپڑاسی نہیں ہیں، مگر مجھے یقین کریں 7 تاریخ کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، مجھے پتا تھا کہ ہاں ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں، ان کے 3 ہمارے کزن ہیں، 1 ماہ سے یہ مقصود ان کے پاس رہ رہا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں، اس کو اٹیک ہوا ہے، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، پہلے ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہ کزن ساتھ آئے ہیں ادھر سے، جو آئے ہیں ساتھ، مگر میں کل کی جو خبریں سن رہا ہوں، ان لوگوں نے نہیں مرنا، یہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مقصود ایک شریف آدمی تھا، اور اس کے بچوں کے پاس اب تو دیکھیں نا راشن کے پیسے نہیں ہیں، تو اتنے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مرنا انہوں نے بھی ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کسی سیاست پارٹی سے، خاص کر مقصود کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی، یہ کسی بندے کا نا کسی خاندان کا درد ہے۔ ہم اصل میں اتنا زیادہ معاشرتی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہ کوئی 4 فٹ جب نیچے جائے گا اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا۔ یہاں مجھے نہیں پتہ کہ یہاں پہ دنیا کے قانون میں اور خاص طور پہ پاکستان کے قانون میں ایسے دکھوں کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اب اس کے بعد آ جائیں جناب اگلی سٹوری پہ کہ روس کے کونسلر جنرل سے ایک نجی ٹی وی نے انٹرویو لیا، اور وہ بار بار جناب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب بھی اور حماد اظہر صاحب بھی، فواد چودھری صاحب بھی، اور پتہ نہیں کون کون، کہ جی ہم نے تو روس سے سستے تیل اور سستے گندم خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، اگر یہ وہ کر لیتے تو آج بہت ہی حالات۔ اور اس کی پہلی کنسائنمنٹ یہ حماد اظہر صاحب، جو کہ ان میں سے نا ہر بندہ جھوٹوں کا نمبر 1 ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بچھوؤں کی لائن جا رہی تھی، تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ میں سردار کون ہے، اس نے کہا بھائی جس پہ ہاتھ رکھ لو وہی سردار ہے۔ ظاہر ہے جس پہ ہی ہاتھ اس نے رکھنا تھا اسی نے ڈنگ مارنا تھا۔ یہ جھوٹوں میں سارے سردار ہیں، یہ نہیں۔ اب انسان یہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، اس مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑ جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے۔ اوپر لیڈر سے لے کر نیچے تک ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں جھوٹ بولنے میں۔ اور وہ حماد اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ جی پہلی کنسائنمنٹ اپریل میں آ جانی تھی، ہم نے معاہدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کل نجی ٹی وی نے انٹرویو کیا، اور وہ کونسلر جنرل سے روس کے، اور ان سے بار بار پوچھا کہ جی کوئی ایسا معاہدہ، انہوں نے کہا نہیں، صرف ڈسکس کیا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا لیٹر نہیں، کوئی نہ لیٹر تھا نہ کوئی معاہدہ تھا، اور یہ بار بار قوم یوتھ کو چونا لگا رہے تھے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے، اس کے بعد جو ہے نا وہ بار بار پوچھتے رہے، نون لیگ کی حکومت بار بار پوچھتے رہے، مفتاح اسماعیل بار بار یہ سارے پوچھتے رہے کہ جی بالکل جو ہے نا اگر کوئی معاہدہ کس الماری میں رکھ کے گئے ہو ہمیں بھی بتاؤ وہ معاہدہ، تاکہ ہم نکالیں وہ معاہدہ۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت اب والی کرنا چاہتی ہے تو ہم سے بات کر لے، اب وہ کرنا چاہے گی تو ان سے بات کر لے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ فوڈ آئٹمز پہ غالباً وہ پابندیاں ہونی
ہونی بھی نہیں چاہیے وہ فوڈ آئٹمس پہ کم از کم گندم ہو گئی یا بے شک پیٹرول بھی ہو گیا، جیسے ایران کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے ان سے، تو ہمیں بھی ان سے لینا چاہیے، اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے اگر وہ سستا ملے۔ لیکن ہمارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کلچز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف پہ کس کا کنٹرول ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے ادھر ہی سنائی تھی آپ کو ایک بات، اور وہ علی زیدی صاحب کی، اور وہ خود کہہ رہے تھے، موصوف فرما رہے تھے کہ ایران پائپ لائن ہم امریکہ کے ڈر سے نہیں کر رہے، ایران گیس پائپ لائن ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت وہ وزیر تھے، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو آپ جتنے 30 مار خان ہیں نا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ اس طریقے سے قوم یوتھ کو چونا لگانے کے لیے اب آ جائیں جناب چوتھی سٹوری پر، اور وہ سٹوری یہ ہے خیبر پختونخوا میں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ خان صاحب وہاں پہ پتہ نہیں کتنا عرصہ بیٹھے رہے، یہاں سے نسے اور سیدھا ادھر ہی چلے گئے۔ یہ 25 سے پہلے ادھر ہی تھے، اور 2-3 دن پہلے ابھی وہ ٹرانزٹ بیل کروا کے بنی گالہ میں آئے، اور ابھی 25 جون تک ان کی ٹرانزٹ بیل چلے گی۔ تو اب خان صاحب وہاں گئے، اور خان صاحب کے ساتھ باقی بھی سارے چلے گئے جو ان کے ایکس منسٹر تھے، مشیران تھے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ تو بتا رہے تھے کہ سوات کی ٹراؤٹ فش بھی ساری ختم کر گئے ہیں کھا کھا کے، اور ماشاءاللہ جو ہے نا چرسی ٹکے بھی کھا کھا کے۔ وہ ایک دفعہ تو کسی نے بتایا کہ جی 13 دمبے آئے برابر، مطلب آرڈر کر کے، اور چرسی ٹکے کی کڑھائیاں جو لوگ واقف ہیں، میرا تو خیر اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو چرسی ٹکا بہت ہی جو ہے نا وہ لذیذ اور بڑا زبردست قسم کی کڑھائی ہوتی ہے ان کی، اور مٹن کڑھائی اور دمبے کی کڑھائی اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو وہ چرسی ٹکے کھا کھا کے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے 100 کڑھائیاں آتی تھی وہاں پہ، اور آرڈر کیے جاتے تھے، اور سرکاری ہیلی کاپٹر پہ جناب وہ جھولے لے رہے تھے، اور وہ جا کے جلسے کرتے۔ حالانکہ اس میں ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فار آفیشیل پرپز۔ یہ کون سا آفیشیل پرپز ہے کہ جدھر خان صاحب کا جلسہ ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بھی ادھر ہی آفیشیل کام نکل آتا ہے۔ اور اب خیر سے ماشاءاللہ اس تبدیلی سرکار نے، اور اس سرکار جو مدینہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، انہوں نے جناب اس ایکٹ میں تبدیلی کر دی، وزراء تنخواہ مراعات ایکٹ میں ترمیم ہو گئی اور تبدیلی ہو گئی۔ تبدیلی سرکار نے اس ایکٹ میں تبدیلی کر دی، اور لکھا کہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزراء اور بیوروکریٹس، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کر سکیں گے۔ یہ ہیں ریاست مدینہ کے دعویٰ داروں کے کرتوت۔ یعنی پہلے تو جے خان صاحب اگر کہیں جائیں گے تو ہر صورت میں ان کو وزیر اعلیٰ کو ساتھ جانا ہوگا۔ اب چاہے شوکت یوسفزائی صاحب چلے جائیں، چاہے شہرام ترکائی صاحب چلے جائیں، چاہے تیمور جھگڑا صاحب چلے جائیں، چاہے کوئی اور چلا جائے، سیکٹری چلا جائے، چاہے وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکٹری چلا جائے، جس کی مرضی ہیلی کاپٹر کو سٹارٹ کر کے خان صاحب کے ساتھ لے جائیں، جس کی مرضی ہیلی کاپٹر کو سٹارٹ کر کے یوتھیوں کو جھولے جھلاتے رہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی۔ یہ تو وہ صاحبان ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے حاجی ہیں، ہم بڑے صاف شفاف ہیں، ہم تو جب آئے تو اس طریقے سے، مطلب اب آپ اندازہ کیجئے اس کا۔ اس کے علاوہ 5ویں سٹوری ہے جناب، تحریک انصاف کی حکومت نے آخری سال کتنے کے اشتہارات دیے؟ 4 ارب 75 کروڑ روپے کے۔ ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل کی حکومت پہ اور اس سے پہلے والی حکومتوں پر لگاتے ہیں الزام کہ وہ میڈیا کو خریدتے ہیں اشتہارات کے ذریعے۔ اسی وجہ سے تو اے آر وائی جیسا ٹیکس چور چینل اور حرام خور چینل اور بلیک میلر چینل اس طریقے سے تو کیوں وہ چوں چوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے ہمارے اربوں روپے اسی حکومت سے جڑے ہیں، ہمارے اربوں خربوں کا جو پرافٹ ہے اسی حکومت کے ساتھ جڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے پہلے رکھے تھے اس کام کے لیے 2 ارب 75 کروڑ روپے، بعد میں جب وہ ڈی ویلیو کیا، خود روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا اور اتنا ڈالر بڑھا، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس حساب سے پھر 2 ارب روپے مزید دینے پڑے، اور پھر اس کے ساتھ ہی 4 ارب اور 75 کروڑ روپیہ آخری سال، یہ بجٹ دستاویزات سے اب ظاہر ہوا ہے، آخری سال 4 ارب 75 کروڑ روپے کے میڈیا اشتہارات دیے، ٹھیک۔ اور رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، بڑی بڑی تقریریں کی جناب، اس پر 33 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئی۔ اس کے تو اب تو چیئرمین بھی میرا خیال ہے وہ استعفیٰ دے گئے ہیں۔ اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم بچوں اور بڑوں کو سیرت النبی پڑھائیں گے، یہ اتھارٹی اسکولوں میں نصاب کو چیک کرے گی، اور یہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اللہ معاف کرے، ایسی بات پہ نہیں ہنسنا چاہیے، نوجوانوں کی کردار سازی کرے گی۔ جن کا لیڈر کھڑے ہو کے نوجوانوں کو غلاظت سکھا رہا ہے اسٹیج سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتھارٹی بنائی ہے جو نوجوانوں کی کردار سازی کر رہی ہے،
ٹھیک ہو گیا نا. خان صاحب آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر کسی نے ماں کی گود سے بھی اچھی تربیت لی ہے آپ نے اس کو بھی گٹر بنا دیا ہے. تو آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کو کہتے پھینٹا لگا دو, ان کو کہتے ہیں آگے بڑھو, پھینٹا لگا دو, فلاں کو گھسیٹ دو, ٹھیک ہے نا, اور یہ چور ہیں اور ان کے بچوں کو سکولوں میں مارو, ان کی کسی کوئی ان سے شادیاں نہیں کرے گا, جہاں ملے ان کا گھیراؤ کرو. آپ ایسی نسل پال رہے ہیں, وہاں پہ آپ رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے ان کی کردار سازی کر رہے ہیں. کردار سازی آپ اپنے عمل سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو گالیاں دینے اور ان کے ذہن سے آپ نے عقل نکال کے گٹر کا پانی بھر دیا ہے, اور پھر آپ کردار سازی کر رہے ہیں. 33 کروڑ 80 لاکھ روپے, تقریباً 34 کروڑ روپے بہا دیے. کوئی پتہ نہیں ہے اس اتھارٹی کا کدھر گئی, اس نے کس نے کھا لیے پیسے, کدھر گئے پیسے, لیکن پکڑنے والا پھر بھی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ, ہمارے خواجہ آصف صاحب سمیت سارے لوگ مالش پالش پہ لگے ہوئے ہیں. وہ جناب ان کی اٹموسٹ کوشش ہے کسی طریقے سے ہم اور تو اور مشرف کو بھی ان کی زندگی کے آخری لمحات میں جاتے جاتے خراج تحسین پیش کر لیں, سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے. ہو سکتا ہے ہمارا جو ہے نا یہ سلام عقیدت قبول ہو جائے, منظور ہو جائے. اللہ کرے, ہم تو کہتے ہیں منظور ہو جائے. اللہ کرے, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹک کے کام کرنے دے. اللہ کرے, ہم تو کہتے ہیں آپ کو کوئی سکون سے کام کرنے دے, اور آپ کو آخر تک کوئی کام کرنے دے, سال کے آخر تک, تاکہ کوئی ہر گھنٹے کے ساتھ آپ کو وہ جو ہے نا اس طرح کا نہ لگا ہو کھٹکا کہ جی ہم آج گئے کہ کل گئے. تاکہ آپ جم کے کام کریں, کوئی آپ جو آئے ہیں تو آپ عوام کی خدمت کریں, اور آپ جو ہے نا پورا کوئی چینج محسوس ہونے دیں کہ جی اب یہ فوڈ آئٹمز سستے ہو گئے ہیں, یہ پیٹرول کی پرائسز ہم نے کم کر لی ہیں, یہ معاہدہ بھی ہمارا ہو گیا ہے, چائنا سے بھی ہو گیا ہے, سارا کچھ. یہ سارے سلام عقیدت اللہ کرے آپ کے قبول ہو جائیں, اور آپ کی یہ نذرانہ عقیدت بارگاہ کنٹرول ٹاور میں قبول ہو, اور وہ جناب آپ کو شرف قبولیت بخشیں, اور آپ کو فردر جو ہے نا اطمینان کے ساتھ کام کرنے دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, اگر میں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کے اخلاقیات میں بالکل ہی ایسی تبدیلی آ گئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور نظریہ ضرورت کے تحت بھی تبدیلی ہے, پھر بھی اچھی بات ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.